परवरदिगार बहरों बर। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। पयाम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद, और तमाम आलम इस्लाम को और तमाम अहले वतन को ईद उल फ़ितर की दिली मुबारकबाद। ख़वातीन व हज़रात, ये ईद उल फ़ितर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाते हैं आप, और आप दो ईदों का इनाम तोहफ़ा उम्मत को देते हैं। हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमा इसका पस मंज़र हमें बताएंगे। ख़वातीन व हज़रात, ये ईद उल फ़ितर के तकाज़े क्या हैं, ईद उल फ़ितर का फ़लसफ़ा क्या है, ईद उल फ़ितर का फ़ितरे से क्या ताल्लुक़ है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दिन को किस तरह मनाते थे, हमें गरीब रिश्तेदार मुफलिस नादारों का कितना ख़याल रखना है, वग़ैरह वग़ैरह बहुत सारी बातें निकल कर आएंगी। लैलतुल जायज़ा किसे कहते हैं, ये भी हम सवाल रखेंगे। तीन जय्यद उलमा हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं, इनसे पूछेंगे कि इक़बाल जब ये कहता है कि ईद आज़ादां शिकोह मुल्को दी, ईद महकूमा हुजूम मोमिनी, तो ईद आज़ादां कैसी होती है और ईद महकूमा कैसी होती है। तशरीफ़ फरमा है मोहतरम मौलाना मोहम्मद असद थानवी साहब। ख़वातीन व हज़रात, हमारे मुल्क का एक जाना माना नाम पयाम सुबह का लाज़मी जुज़्व तशरीफ़ लाते हैं, और हम मौलाना से हमेशा सीखते हैं। मोहतरम अल्लामा रज़ी जाफ़र साहब क़िबला, एक और जाना माना नाम हमारे मुल्क का, सब आपसे वाक़िफ़, तशरीफ़ फरमा है मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद इमरान साहब। जामे कराची से फ़ारिग़ तहसील, अंग्रेज़ी अदब में मास्टर्स किया और ज़िंदगी दीन की तबलीग़ व इशाअत में मसरूफ़। तीनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशामदीद कहते हुए प्रोग्राम का आगाज़ मोहतरम मौलाना असद थानवी साहब से। थानवी साहब, सबसे पहले तो ईद की दिली मुबारकबाद। जी, ऐसी ईदें अल्लाह ताला बार बार दिखाए आपको। ये ईद उल फ़ितर का क्या तसव्वुर क्या है, फ़लसफ़ा क्या है, इरशाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए और पहली इस्लामी रियासत का क़याम अमल में आया, तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना लिक़ौमिन ईदुन व हाज़ा ईदुना, कि हर कौम के लिए कोई खुशी और त्यौहार का दिन होता है, हमारे लिए खुशी और त्यौहार का दिन है ईद का दिन, ईद उल फ़ितर का दिन। उलमा ने लिखा कि ईद उल फ़ितर का जो दिन है वो असल में, और दो गाना ईद जो हम लोग पढ़ते हैं, वो दर हकीकत शुक्राना है रमज़ानुल मुबारक के महीने का। क्योंकि रमज़ानुल मुबारक के महीने में हर मुसलमान, हर मोमिन दुनिया में जिस इलाक़े में भी है, वो जितनी खैर खैरात करता है, रोज़े रखता है, नमाज़ पढ़ता है, तरावी पढ़ता है, गरीबों की मदद करता है, शायद साल के 11 महीने में नहीं करता। और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक रमज़ान शरीफ की हर रात में एक कसीर तादाद में लोगों की बख्शिश और मग़फ़िरत की जाती है। और जब ईद की रात आती है, जिसको लैलतुल जायज़ा कहते हैं, तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फ़रिश्तों से कहते हैं कि वो तमाम रजिस्टर ले आओ जिनमें उन लोगों के नाम लिखे हुए हैं, और उनकी तादाद को देख लो। जितनी तादाद पूरे रमज़ान मुबारक में बख्शिश और मग़फ़िरत की है मैंने, उतनी ही तादाद आज की रात में बख्शिश और मग़फ़िरत कर दी जाएगी। अब दर हकीकत ये ईद है क्या चीज़? रमज़ानुल मुबारक का महीना, इस माह मुबारक में अल्लाह ताला ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी का ताज पहनाया, यानी नबियों का सरदार और आखिरी नबी आपको बनाया। और ये एक ऐसा अमल है कि जो नमाजी में कभी हुआ ना मुस्तकबिल में कभी होगा।
یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاج نبوت پہنایا جانا، اور تاج نبوت پہنائے جانے کے ساتھ ساتھ تحفہ عطا فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن پاک اس رات میں نازل فرمایا۔ اور علماء نے لکھا کہ یہ جو لیلۃ القدر ہے یہ 83 سال 4 مہینے سے زیادہ افضل ہے، اور اس وجہ سے افضل ہے 1000 مہینہ جو 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں، کہ اس رات میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت اور رسولوں کا سردار بنایا گیا اور قرآن پاک نازل کیا گیا، تو اس رات کو اللہ تعالیٰ نے اتنی فضیلت عطا فرما دی۔ اور چونکہ پورے مہینے کے اندر مسلمانوں کو روزے فرض قرار دیے گئے، نماز تراویح سنت مؤکدہ قرار دی گئی، اور بے شمار عبادتیں نفلی سنت فرض اس ماہ مبارک میں جتنی لوگ کرتے ہیں باقی مہینوں میں عموماً مسلمان نہیں کرتا، تو اس کا دوگانہ عید یعنی دو رکعت نماز شکرانہ نماز عید ادا کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں قیام کے دوران جتنے بھی نماز عید ادا کی اور جتنی بھی نماز بقرعید ادا کی، وہ ساری کھلے میدانوں میں نکل کے کی، عیدگاہوں میں، میدانوں میں، اور صرف ایک نماز مسجد نبوی میں ادا فرمائی اور امامت فرمائی، جس نماز اس دن بارش تھی، بارش کی وجہ سے، ورنہ اس کے علاوہ تمام نمازیں، تو علماء نے لکھا کہ مسنون بات یہ ہے کہ عید کے دن اور بقرعید کے دن لوگ باہر نکلیں میدانوں میں تاکہ لوگوں کو مسلمانوں کی تعداد پتہ چلے، شکوہ کا اندازہ ہو، اور باہر نکل کے میدانوں میں اور عیدگاہوں میں جا کر نمازیں ادا کی جائیں۔ البتہ جو بوڑھے لوگ ہیں یا معذور لوگ ہیں وہ محلے کی مسجد میں بھی ادا کر سکتے ہیں، ان کو اجازت ہے۔ لیکن ابھی آج کل جو ہمارے ہاں یہ طریقہ نکل آیا ہے کہ عید کے دن اور بقرعید کے دن آپ دیکھیں گے مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہیں، یعنی لوگ اس بات سے اجتناب کرتے ہیں کہ میدانوں میں جائیں، تو یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی ہے۔ دو باتیں آپ کی خدمت میں اور عرض کروں گا۔ ایک ہے صدقہ فطر، کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس مسلمان زندہ پر واجب کیا جو عید الفطر کے دن صبح صادق کے وقت زندہ ہو، یعنی میرا ابا اگر زندہ ہے صبح صادق سے پہلے نہیں مرا تو اس پہ بھی دیا جائے گا، اور میرے گھر میں اگر کوئی بچہ صبح صادق سے پہلے پیدا ہوا ہے اور اس پہ صبح صادق آ گئی تو اس کی طرف سے بھی ادا کیا جائے گا۔ پھر صبح صادق جو صدقہ فطر ہے اس کے مختلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیمانے فرمائے۔ اگر آدمی ادنا درجے کا ہے 1.25 کلو گندم کی قیمت دے دے، اس سے اعلیٰ درجے کا ہے 3.5 کلو کھجور دے دے، اس سے اعلیٰ درجے کا ہے 3.5 کلو پنیر دے دے، وغیرہ وغیرہ، تاکہ غریب بھی ہمارے ساتھ آ کر ہماری عید کی خوشی میں شریک ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمول دیا، آپ نے بچوں کے نئے کپڑے بنائے، آپ نے گھر میں اچھا کھانے پینے کا بندوبست کیا، جوتے نئے خریدے، تو وہ غریب جو محروم الوسائل ہے، یتیم بچہ ہے، مسکین بچہ ہے، یا بیوہ عورت ہے، یا کوئی بھی غریب لوگ ہیں، وہ بھی آپ کی عید اس میں شریک۔ اور وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کی حدیث ہے کہ قبل الخروج الی المصلی، کہ عیدگاہوں میں نماز سے نکلنے سے پہلے اس کو ادا کر دو، یعنی اگر رمضان المبارک میں ادا کرو تو سب سے اچھا ہے، تاکہ وہ غریب بھی ہمارے ساتھ عید میں شریک۔ دوسری بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، حدیث شریف میں آیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید کی امامت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، اور مسجد نبوی میں نہیں، میدان میں، کھلی جگہ میں۔ راستے میں دیکھا کہ ایک بچہ چھوٹا میلے کپڑے پہنا معصوم بیٹھا ہوا ہے، اس کو پیار کیا، پوچھا آج عید کا دن ہے تو نے کپڑے نہیں بدلے؟ اس نے کہا میں تو یتیم ہوں، میرے کپڑے کہاں؟ آپ نے نماز کو جانا ترک کیا، یعنی دیر کی، اور بلال سے یا جو بھی ساتھ ہوگا کہا ان سے کہو جا کے میں ابھی آتا ہوں۔ اس بچے کو گھر لائے، گھر لانے کے بعد اہلیہ مطہرہ کو حکم دیا اس کو نہلاؤ، کپڑے بدلاؤ، یہ اگر اس کا باپ نہیں ہے تو میں اس کا باپ ہوں، اللہ اکبر، اور میں اس کو اپنے ساتھ عیدگاہ لے کے جاؤں گا۔ جب وہ بچہ نہا کے کپڑے بدل کے تیار ہو گیا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے ساتھ لے کے گئے نماز عید کے لیے۔ میں اپنے سمیت اپنے پورے معاشرے سے اور پورے سننے والوں سے سوال کرتا ہوں، اپنے بھی گریبان میں منہ ڈالتا ہوں، تو مجھے جواب نفی میں ملتا ہے کہ میں نے یا ہم نے تمام لوگوں نے کیا رمضان المبارک میں کبھی اس بات کو سوچا کہ ہمارے خاندان میں یا محلے میں جو بیوہ عورت رہتی ہے، یا معذور آدمی رہتا ہے، یا مسکین بچے رہتے ہیں، یا یتیم بچے رہتے ہیں، کبھی ہم نے سوچا کہ ان کو بھی اپنی عید کی خوشی میں
شریک کریں۔ ایک اور ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کی محبت کے لیے گولی کھانے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، ان کی سنتوں پہ بھی تو عمل کریں، ان کے بتلائے ہوئے طریقے پہ تو عمل کریں، ان کے بتلائے ہوئے طریقے پر ہم بھی تو تھوڑا سا آگے چل کے دیکھیں تاکہ ہمارا معاشرہ بہتر ہو سکے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دین عملیت کا نام ہے۔ اللہ اکبر۔ علامہ صاحب اسی بات کو لے کے ذرا آگے چلتے ہیں۔ تصور، فلسفہ عید الفطر کا، میں نے انٹرو میں ایک سوال رکھا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آج کے دن کے حوالے سے معمولات کیا تھے، ارشاد فرمائیے، اور فلسفہ کیا ہے، اور جس طرح تھانوی صاحب نے بات فرمائی کہ عمل میں نظر آئے یہ دین، ارشاد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بہت اچھا موضوع ہے جس کو آپ نے زیر گفتگو قرار دیا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں ہی عید کا تذکرہ ہے کہ جناب عیسیٰ سے ان کے حوارین نے درخواست کی کہ آپ خدا عالم سے کہیں ایک خوان نازل کرے جو ہمارے لیے عید کا باعث ہو۔ وہاں پر لفظ ہے حل یستطیع ربک، کیا تمہارے پروردگار سے یہ ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ یہ جملہ قدرت کو اتنا ناگوار گزرا کہ جواب آیا، ہم نازل تو کریں گے لیکن جو اس کے بعد انکار کرے گا ہم اس کو وہ سزا دیں گے جو کسی کو سزا دیا گا۔ چونکہ اللہ کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ حل یستطیع ربک، کیا تمہارا پروردگار اس بات پر قدرت رکھتا ہے، استطاعت اللہ رکھتا ہے؟ اور کون پوچھ رہا ہے؟ حواریین پوچھ رہے ہیں جو خاص لوگ ہیں جناب عیسیٰ کے، وہ یہ سوال کر۔ تو یہ عجیب بات تھی۔ اور کیا ہے جناب، کوئی خوان آ جائے، کھانا آ جائے، ہماری عید بن جائے، یہ بہت محدود تصور ہے انسان کے لیے کہ جناب اچھا کھانا مل جائے تو عید ہو جائے۔ اسلام کا تصور اس سے بالکل بلند ہے، چاہے وہ عید فطر ہو یا عید قربان ہو۔ ماہ رمضان میں اللہ کی بارگاہ میں انسان جو سربریاض ہوتا ہے، اعمال شب قدر بجا لاتا ہے، تلاوت قرآن کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، خیر و خیرات کرتا ہے، ان سب کے لیے یہ اظہار تشکر ہے کہ میرے مالک تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے توفیق دی کہ میں یہ انجام دے سکوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ اس کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے کروڑوں انسان ہیں جن کو یہ توفیق حاصل ہے، وہ کچھ نہیں کرتے، لیکن جسے توفیق حاصل ہے وہی کرتا ہے۔ تو ایک شکرانہ ہے کہ میرے مالک جو تو نے مجھے توفیق دی، تیری توفیق سے میں نے روزہ رکھا، تیری توفیق سے میں نے نمازیں پڑھی، تیری توفیق سے میں نے دعائیں پڑھی، تیری توفیق سے تلاوت قرآن پاک کی، تیری توفیق سے بندگان خدا کو فیض پہنچایا۔ اللہ اکبر۔ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے توفیق عطا کی۔ ایک جملہ حدیث کے اندر بڑا قیمتی ہے اور اس پر اگر انسان غور کرے، فرماتے ہیں کہ عیدنا عودتنا الی الاسلام، ہماری عید تو یہ ہے کہ ہم مکمل طور پر اسلام کی طرف واپس آ جائیں، ہماری پوری زندگی ویسی بن جائے اللہ اکبر۔ جیسا قرآن نے کہا تھا ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ اکبر۔ پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اس کا راستہ وہی ہے، سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو پیش نظر رکھیں۔ عید کا دن ہمارے یہاں بہت ہی توذوق و احتشام کا دن ہے، بہترین سے بہترین لباس پہنے جائیں گے، عمدہ کھانے تیار کیے جائیں گے اور بڑے نفاست کے ساتھ نماز عید پڑھنے جائیں گے۔ مگر سرکار کیا کرتے تھے؟ سرکار پیدل جاتے تھے، عیدگاہ تک پیدل جاتے تھے، یہاں تک کہ ساتھ میں چھوٹے چھوٹے نواسے حسن حسین موجود ہیں۔ اللہ تو اللہ دیکھا ان نواسوں نے کہ کچھ بچے تو اونٹوں پر جا رہے ہیں، کہا اللہ کے رسول یہ تو بچے اونٹ پر جا رہے ہیں، ہماری سواری کر رہے ہیں۔ وہیں پر وہ جملہ کہ سرکار نے اپنے اوپر بچوں کو بٹھایا اور کہا کہ تمہاری سواری یہ ہے۔ جب حضور چل رہے تھے کسی نے راستے میں دیکھا اور بچوں سے کہا واہ نعم المرکب، کتنی اچھی سواری ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور نے فرمایا نعم الراکب، راکب بھی بہت اچھے ہیں۔ سوار کو دیکھو۔ ہاں تو یہ شفیع المذنبین ہے، وہ جمانہ جنت کا سردار ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اس عمل سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضور پسند کرتے تھے کہ پیدل تشریف لے جائیں اور سادگی پسند کرتے تھے، درمیان راہ مسلسل تکبیر کی آواز بلند کرتے جاتے تھے، چونکہ یہ دن امت مسلمہ کا ایک خاص دن ہے۔ اللہ اکبر کی صدا در حقیقت اللہ کی کبریائی کا اعلان کہ ہم کسی شے کو بڑا نہیں مانتے، نہ دریا کو، نہ سمندر کو، نہ پہاڑوں کو،
نہ دنیا کی طاقت ہو، کسی طاقت کو نہ بڑا نہیں مانتے، ہم صرف اللہ کی کبریائی کا اعلان کرتے ہیں۔ یہی نماز میں روزانہ بھی یہی ہے، بار بار جو نماز میں انسان کہتا ہے اللہ اکبر، شروع بھی کرے گا اللہ اکبر سے، پھر درمیان میں بار بار اللہ اکبر کہے گا، یہ سب در حقیقت اس بات کی علامت ہے کہ انسان کے دل میں یہ بات راسخ رہے کہ اس کائنات میں کوئی بڑا نہیں ہے، جو بڑا ہے وہ ذات خالق ہے، جس کو وہ بڑا قرار دے وہ بڑا ہوگا۔ تو اللہ کی کبریائی، اسی لیے عید الفطر کے موقع پر عیدنا عودتنا الی الاسلام، ہماری واپسی ہے، ہم راستے سے ہٹ گئے ہیں، تلاش کریں کہاں کہاں ہمارے اندر بگاڑ ہے، کہاں کہاں ہم نے کوتاہیاں کی ہیں، کہاں کہاں ہم سے نافرمانیاں سرزد ہوئی ہیں، ہم ان کو نافرمانیوں کو دور کریں، واپس آ جائیں۔ اس لیے کہ التائب من ذنبہ کمن لا ذنب لہ، جو گناہ سے توبہ کر لے وہ ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ اب ہم جب واپس آ جائیں اسلام کی طرف اور صحیح معنوں میں واپس آ جائیں، اور اس کا راستہ یہ کہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ ذات ختمی مرتبتی وہ ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بارے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ عمل ہے۔ دیکھو وہ کیا کرتے تھے، کس طرح سے غریبوں کا تذکرہ کرتے تھے، اس یتیم بچے کو اپنے ساتھ گھر لے گئے، اچھا لباس پہنایا، نماز میں تاخیر پسند کی، لیکن یہ پسند نہیں کیا کہ وہ یتیم بچہ محرومیت کا شکار۔ تو سرکار دو عالم کے اس میں حسنہ پر چلنے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے پر پوری نگاہ رکھیں۔ جو فطرہ یا فطرانہ جس کو دونوں زبان میں کہا جاتا ہے، وہ اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ کم از کم ایک دن تو ایسا ہو کہ کوئی غریب فاقے سے نہ ہو، اس کے گھر میں بھی اچھا سامان موجود ہو، اس کے بچے بھی اچھا کھانا کھا سکیں۔ عید القربہ میں بھی یہی ہے کہ جو قربانی کرو تو غریبوں کا گھر پہنچاؤ۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، نہیں صاحب، پھر دوستوں ہی کو بانٹتے ہیں، دوستوں ہی کو نوازتے ہیں۔ عید الفطر میں جو فطرانہ اس میں یہ نہیں کر سکتے، عید القربان میں تو یہ ڈنڈی مارتے ہیں ہم لوگ، جی ہاں، کہ جناب جو گوشت بنا اس کو سارے دوستوں کو پہنچا دیا، انہوں نے اپنے فریج میں بند کر دیا۔ جی ہاں، قربانی کا گوشت بھی پی آر ایکٹیویٹی کے لیے استعمال ہوتا ہے، پی آر ایکٹیویٹیز کے لیے، تو وہاں چونکہ واجب نہیں ہے، لیکن یہاں تو واجب ہے، یہاں پر کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ لازمی ہے کہ اس فطرانے کو پہنچائیں اور نماز عید سے پہلے پہنچائیں، تاکہ جس کے گھر میں فاقے ہوتے ہیں کم از کم عید کے دن وہ فاقے سے نہ رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی بات کو لے کے آگے چلتے ہیں۔ پھر یہ جو تکبیرات ہیں، ایک راستے سے جاؤ، اس راستے کو چھوڑ کے واپس جب آؤ، عید گاہ سے دوسرے راستے سے آؤ، اور اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیرات کیا کہہ رہی ہیں، کیا پیغام دے رہی ہیں امت کو؟ اس سے پہلے ایک سوال میرے ذہن میں یہ آیا، تھانوی صاحب نے بھی اشارہ کیا تھا، علامہ صاحب نے بھی اشارہ کیا، فطرہ ہم ادا کرتے ہیں، جو لوئسٹ ہے وہ ہے گیہوں، اور پھر کشمش اور پنیر تک بات چلی جاتی ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بائی اینڈ لارج مجموعی طور پر ہم میں سے اکثر جو لوئسٹ ہوتا ہے فطرانہ وہی ادا کر رہے ہیں، حالانکہ ہم میں سے بہت سے لوگ مالدار ہیں، بہت آگے۔ تو وہ جو پنیر کی بات ہوئی تھی، کشمش کی بات ہوتی ہے، تو ہم اس حساب سے کیوں نہیں دیتے فطرانہ؟ پہلے اس پر گفتگو فرمائیے، کیونکہ آپ مفتی ہیں، آپ کی بات بہت آگے تک جائے گی اور آپ کی بات بہت سنی جاتی ہے۔ ارشاد۔ انیق صاحب، ہم دو تین باتیں خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے تمام سننے والوں پر یہ بات بڑی واضح ہو جانی چاہیے کہ عید اصل میں ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے رمضان اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزارا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس نے رمضان میں روزے نہیں رکھے، عید منانے کا اس کو حق بھی نہیں ہے۔ جس نے رمضان کے اندر عبادات نہیں کی، عید منانے کا اس کو حق بھی نہیں ہے۔ جس نے رمضان کے اندر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش، جد و جہد نہیں کی، عید اس کے لیے ہے ہی نہیں۔ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شروع میں گفتگو آپ نے انٹرو میں فرمائی، پھر حضرت نے اس پہ اپنی روشنی ڈالی، وہ یہ بات یہ تھی کہ لیلۃ الجازیہ کا بدل ہے۔ اللہ جس رات کو اللہ رب العزت ہر اس شخص کی مغفرت فرما رہا ہے جس نے رمضان شریف کے پورے مہینے میں اس کی اطاعت کی، فرما برداری کی، روزے رکھے، تہجد کو ادا کیا، سحری کی، افطاری کی، پابندیاں کی، جھوٹ سے خود کو بچایا، گناہ سے خود کو بچایا، بدکاری سے خود کو بچایا، عیبوں سے خود کو بچایا۔ رات کو اللہ رب العزت نے ان تمام کی بخشش فرما دی حدیث شریف کے مطابق کہ اے جبرائیل، مزدور کو مزدوری کام مکمل ہونے کے فوراً بعد ملنی چاہیے، تو میں نے سب کو بخش دیا۔
اب صبح یہ مومن جا رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں یہ صدائیں بلند کرتا ہوا، جو آپ نے سوال کیا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، کہ اللہ سب سے بڑا ہے، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہر چیز ہر خیر اللہ کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ میرے رب نے میری رات کو مغفرت فرما دی ہے، بخشش فرما دی ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام کے معمولات جو آپ نے بار بار سوال کیا، وہ معمولات یہ ہوتے تھے کہ جب نبی علیہ السلام عید کی نماز کی ادائیگی کے لیے جاتے تو یا تو دھلا ہوا لباس پہنتے، ورنہ کوشش کرتے کہ نیا لباس زیب تن کریں، خوشبو لگاتے، جانے سے پہلے روزے کو افطار کر لیتے، یعنی کھجوروں کو تناول فرماتے، اور طاق عدد میں 1 3 5 7 کے عدد آتے ہیں کہ آپ اس کو فرماتے، اس طرف اشارہ ہوتا کہ آج رمضان مکمل ہو گیا اور اب میں عید کی ادائیگی کے لیے جا رہا ہوں۔ جاتے اور آتے جو آپ نے فرمایا رستے بدلتے، وہ اس لیے تھا کہ وہ مومنین جن کی آج اللہ نے مغفرت فرما دی ہے، حضور ان سے ملتے، مصافحہ فرماتے، معانقہ فرماتے اور ان کو مبارکباد پیش کرتے رمضان شریف کی اس ڈرل کی کمپلیشن کے حوالے سے جو 1 ماہ انہوں نے کی ہے، اور اس کے اوپر جو بخشش ہوئی ہے اس پر مبارکباد دیا کرتے تھے۔ تو ہمیں سمجھ یہ آیا کہ عید الفطر بنیادی طور کے اوپر اس کا فلسفہ یہ ہے کہ جو اس بندے نے اللہ کی اطاعت میں مہینہ گزارا ہے وہ آج کے دن خوشی منائے گا، اور جس نے اللہ کی اطاعت کے اندر مہینہ ہی نہیں گزارا، فرما برداری ہی نہیں کی، وہ کس بات کی سیلیبریشنز کر رہا ہے؟ یہ بات کسی بھی حدیث یا قرآن کی آیت سے ثابت نہیں ہے کہ اس کی سیلیبریشن کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا۔ تو پہلی بات تو یہ کرنی ہے کہ اگر اس دفعہ ہم نے غلطی سے رمضان کے اندر فرما برداری نہیں کی تو آئندہ کے لیے پلان کر لیں کہ ہمیں رمضان شریف جو ہے اس کے روزے پورے رکھنے ہیں، تراویح، ذکر، اذکار، جو عبادات ہیں ان کو مکمل کرنا، یہ اپنی مغفرت کروانی، اپنی مغفرت کی ہر ممکن کوشش اور جد و جہد کرنی، ایک بات ہوگی۔ دوسری بات جو آپ نے ارشاد فرمائی کہ ہم لوئسٹ کیٹیگری کا فطرہ پیش کرتے ہیں، فطرانہ دیتے ہیں۔ دیکھیں بات وہی ہے کہ ہمارے اندر سے اصل میں یہ بات ہی نکل گئی ہے کہ ہم فطرانے کا پرپس کیا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں۔ ہم تو سمجھتے ہیں جی جس طرح سے دیگر مذاہب کے اندر کچھ عبادتوں کو ادا کر لیں اور بس وہ آپ نے فارمیلٹیز پوری کی اور بات ختم ہو گئی۔ اسلام کے اندر کوئی بھی عبادت بے مقصد نہیں ہے۔ اگر آپ نماز کا فلسفہ اٹھا کر دیکھ لیں، اس کے اوپر ایک مکمل ہم پروگرام کر سکتے ہیں، بلکہ سیریز کر سکتے ہیں۔ اسی طرح روزے کا فلسفہ ہے، حج کا فلسفہ ہے، زکوٰۃ کا فلسفہ ہے۔ اسی طرح فطرانے کا ایک فلسفہ ہے، اور وہ جو ہمارے معزز علماء بار بار بتا رہے ہیں کہ آپ کے معاشرے میں گرد و نواح بسنے والے وہ تمام لوگ جو کہ نارمل پاورٹی لائن جو ہے اس سے بھی بلو پہ فال کر رہے ہیں، آپ ان کو سپورٹ کرتے ہیں تاکہ عید والے دن وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر خوشیاں منا سکیں، اور انہوں نے جو اللہ کا ذکر کیا ہے اور اللہ نے جو ان کی مغفرت فرمائی ہے وہ بھی اس خوشی کا اظہار اچھا لباس پہن کر، خوشبو لگا کر، اپنے گھر میں بہترین کھانے تناول کر کے کر سکیں۔ جب یہ کانسیپٹ ہمارے اندر کلیئر ہو جائے گا، اب ہمارے لیے یہ معیار کہ جی ہمیں صرف 2.25 کلو آٹے کے اوپر یا گندم کے اوپر ہی فطرہ دینا ہے یا ہمیں ایک اعلیٰ معیار کے اوپر دینا ہے، یہ ہمارے اوپر بات کلیئر ہو جاتی ہے۔ پھر ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم زیادہ سے زیادہ کنٹریبیوشن کریں، معاشرے میں زیادہ سے زیادہ خوشیوں کو پھیلائیں تاکہ ہمارے ساتھ زیادہ سے زیادہ ہمارے مسلمان بھائی اس دن کو، تہوار کو سیلیبریٹ کر سکیں۔ یعنی اجتماعیت جو اسلام نے ہم کو دی ہے، جو اسلام نے ایک ساتھ مل کر آگے بڑھنے کا فلسفہ ہمیں عطا فرمایا ہے۔ ساتھ بڑھ کے مفتی صاحب آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے صرف ساتھ چل کر آگے نہیں بڑھنا، خوشی بھی میں تنہا نہیں مناؤں گا، ہماری خوشیاں بھی اجتماعی ہوں گی، خوشیاں بھی اجتماعی ہوں گی، ہمارے غم بھی اجتماعی ہوں گے، تبھی تو ہم امت واحدہ ہیں اور قرآن اور حدیث کے مطابق بنیانم مرصوص ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ دیوار کے اندر جس طرح اینٹیں جڑتی ہیں، ہم اس طرح سے جڑ کر ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب یہ فلسفہ ہمارے اندر واضح ہو جائے گا تو پھر یہ جو لوئسٹ لیول کے اوپر ہم فطرانہ دیتے ہیں انشاءاللہ اس سے باہر نکل آئیں گے اور اچھے انداز میں کنٹریبیوٹ کر کے اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر خوشیاں منانے کا موقع فراہم کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیونکہ انما المومنون واہ تھانوی صاحب، جو علامہ صاحب نے بات فرمائی، جو ہم تکبیرات پڑھتے ہوئے نکلتے ہیں اور ایک راستے سے جاتے ہیں دوسرے راستے سے آتے ہیں، مفتی عمران صاحب نے پورا اس کا فلسفہ بھی بتا دیا کہ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یعنی کبریائی بیان کی جا رہی ہے۔ وَلَتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ تو جب ہم سب یعنی پوری امت پاکستان میں ہم سب 97-98% مسلمان ہیں، جب ہم یہ تکبیرات کو بلند کرتے ہوئے عیدگاہ جاتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں کیا اللہ کی کبریائی کا احساس باقی رہتا ہے؟ کیا ہمارے ذہنوں میں یہ رہتا ہے کہ جیسا آپ تینوں حضرات نے بیان فرمایا کہ یہ وہ اجرت ہے اس محنت کی جو پورے مہینے دن میں صیام اور رات کو قیام،
قیامت کے دن روزہ اور قرآن بندے کی سفارش کریں گے، تو اللہ کی کبریائی کو بیان کرتے ہوئے عیدگاہ جانا اور اللہ کی کبریائی کو بیان کرتے ہوئے واپس آنا، یہ اللہ چاہتا ہے نا ہم سے۔ تو اس چیز کی سمجھ کیا امت کو ہے، یا امت کبریائی بیان کر رہی ہے؟ کیا سوچ رہی ہے کہ وَلَتَكَبِّرُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، کیا ہر جگہ مجھے اپنی زندگی کے ہر گوشے میں اللہ کی عظمت کو بلند کرنا ہے؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے قرآن پاک کی جس آیت کی طرف اشارہ کیا، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، ابھی مفتی صاحب نے یہ بات یا علامہ صاحب نے فرمائی تھی کہ نماز شکرانہ ہے، جی ہاں، یعنی رمضان المبارک میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادات کی توفیق دی، فرض کی، واجب کی، سنت موقدہ کی، نفل کی، تو یہ اس کا تو قرآن پاک میں جو وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ آپ نے توجہ دلائی۔ علماء نے لکھا کہ یہ جو نماز عید میں 3 زائد تکبیریں عموماً پہلی رکعت میں اور 3 زائد تکبیریں دوسری رکعت میں کی جاتی ہیں، یہ ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ نمبر 1 پہ۔ اور نمبر 2 پہ وہ تکبیریں جو ہم کہتے ہوئے عیدگاہ میں جاتے ہیں، اور تکبیریں کہتے ہوئے یعنی اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہوئے جاتے ہیں۔ آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی طرف بھی اشارہ کیا، حدیث میں آیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو تو سب معلوم ہے، اللہ تعالیٰ ان سے فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ سارے لوگ کیوں جمع ہوئے ہیں، یہ میدانوں میں، اسٹیڈیم میں، پارک میں، عیدگاہ میں یہ اتنا ہجوم کیوں جمع ہے؟ فرشتہ جواب دیتے ہیں اللہ انہوں نے آپ کے احکام پہ عمل کیا، رمضان المبارک میں روزے رکھے، لوگ سوئے ہوتے تھے یہ اٹھ کر سحری کرتے تھے، لوگ آرام کر رہے ہوتے تھے یہ نمازیں پڑھتے تھے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، تراویح کرتے تھے وغیرہ وغیرہ، یعنی فرائض و سنن سب کو انجام دیتے تھے۔ تو آج یہ اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ آج ان کی اس کا بدلہ اور اس کی اجرت ان کو عطا فرمائی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا تم اعلان کر دو میں نے ان تمام لوگوں کو بخش دیا۔ اللہ یعنی جو ہم تکبیرات کہتے ہوئے اللہ کی توجہات کو اپنی طرف کرتے ہوئے گئے تھے، ان توجہات نے اللہ کی توجہ ہم لوگوں کی طرف پورے مجمع کی طرف ہو گئی، اور اللہ نے ہماری بخشش کر دی، مغفرت کر دی، اور اب ہم اللہ کا شکرانہ ادا کرتے ہوئے، نماز عید ادا کرتے ہوئے اب ہم پھر اللہ کی تکبیر بیان کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ آپ اجازت دیں تو میں اس موقع پہ ایک اہم بات کرنا چاہتا ہوں۔ ارشاد۔ ہمارے جو عمائدین حکومت ہیں وہ وقتاً فوقتاً اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ عیدگاہوں میں گاڑیاں کھڑی کرنے کی جگہ دے دی جائے، موٹر سائیکلیں کھڑی کرنے کی جگہ دے دی جائے، فلانا کرنے کی جگہ، کیونکہ عیدگاہ تو پورے سال خالی پڑا رہتا ہے، صرف نماز عید پڑھی جاتی ہے اور نماز بقرعید۔ تو علماء نے لکھا کہ عیدگاہ جہاں نماز عید تواتر کے ساتھ ادا کی جاتی ہے، جس کو عیدگاہ کہتے ہیں، وہ مسجد کے حکم میں ہے۔ جو مسجد کے آداب ہیں وہی اس کے بھی آداب ہیں۔ میں ان عمائدین حکومت سے، ان بڑے لوگوں سے یہ سوال کرتا ہوں کہ بھائی جس 4000 گز کے بنگلے میں آپ رہتے ہیں، آپ 2 یا 4 آدمی ہیں، اس میں آپ نے کتنے غریبوں کو رکھا؟ جو آپ کے فارم ہاؤس بنے ہوئے ہیں کئی ایکڑ کے اوپر، جو خالی پڑے رہتے ہیں، جہاں آپ سال میں 1-2 دفعہ یا مہینے 2 مہینے کے بعد جاتے ہیں، اس میں آپ نے کتنے غریبوں کو رکھا؟ جہاں مسجد بن رہی ہو وہاں غریب یاد آتا ہے، جہاں قربانی کر رہی ہو وہاں غریب یاد آتا ہے، جہاں عیدگاہ کی بات ہو وہاں غریب یاد آتا ہے۔ باقی زندگی کے جو مراحل ہیں ان میں آپ غریب کو بالکل بھولے ہوئے ہیں۔ تو قربانی میں جس کو آدمی کو اللہ تعالیٰ نے تمول دیا ہے وہ اچھی قربانی کرتا ہے۔ وہ ابھی علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حکم وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، جی ہاں، بقرعید کے لحاظ سے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے وہ لوگوں جو قربانی کر رہے ہو اور اللہ کی راہ میں جانور پیش کر رہے ہو، بکرا یا اونٹ یا وہ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، کہ 2 قسم کے لوگوں کو یہ گوشت پہنچا دو۔ تم تو روزانہ کھاتے ہو، اللہ نے تمول دیا ہے۔ وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، قانع اسے کہتے ہیں جو اجل پوش گھر پہ بیٹھا ہوا ہے۔ میرے دفتر میں کام کرنے والا کلرک ہے، آپ کے دفتر میں کام کرنے والا چپراسی ہے، رکشہ ڈرائیور ہے، پلمبر ہے، وہ ایسے لوگ ہیں جو ان کے ہاں قربانی نہیں ہو رہی، آپ گوشت بھیجیں گے تو ان کے گھر میں عید منائی جائے گی، کوئی قربان۔ اور والمعتر وہ ہے جو دروازے پہ آ گیا۔ مجھے ایک صاحب نے کلپ بھیجا سکھر سے، آپ اجازت دیں تو میں اس کی بھی گزارش کر دوں۔ سوتیلی اولاد نے لکھا کہ ابا کے گھر پہ اور سوتیلے بھائیوں کے گھر پہ قربانی ہوئی ایک گائے کی اور بکرے کی،
یہ سوتیلا اس ابا کا بیٹا جو زندہ ہے وہاں گیا گوشت مانگنے تاکہ ہم بھی کھا لیں، تو اس کو دھتکار کے بھگا دیا، اس کو دھتکار دیا گیا۔ کریم النفس آدمی تو غریب آدمی کو بھی نہیں دھتکارتا۔ یہ ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں کہ اگر ایک باپ ہے اور اس کے ایک اولاد ہے اور پہلی بیوی سے بھی کوئی اولاد ہے اور بڑے ہیں اور وہ آئے تو آپ اس کو دھتکار دیں، آپ اس کو گوشت نہ دیں۔ ذرا ہم اپنے گربانوں کے اندر منہ ڈال کے دیکھیں کہ ہمارا معاشرہ کہاں تک چلا گیا ہے، یعنی ہم کس حد تک پستی اور ذلت میں چلے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، حکم کا امر کا صیغہ ہے، حکم دیا جا رہا ہے کہ جو گھر پہ اپنے قناعت کیے ہوئے میری رشتہ دار بیوہ عورت بیٹھی ہے، میرا رشتہ دار یتیم بچہ بیٹھا ہے، میرے محلے میں مسکین آدمی رہتا ہے، معذور آدمی رہتا ہے، میری ذمہ داری ہے کہ میں خود کھانے سے پہلے تھیلے میں گوشت ڈال کے اس کے گھر پر تاکہ اس کی سفید پوشی کا بھرم قائم رہے اور اس کے بچے بھی آج پیٹ بھر کے گوشت کھا سکیں۔ اگر آپ وقت کم ہے، ورنہ میں اس کے اوپر آپ کو قربانی کا یہ موقع نہیں ہے عید قربا کا، ورنہ میں آپ کو اس کے اوپر ایسی ایسی مثالیں دے سکتا ہوں کہ جو ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں۔ جی یہ وہ ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں، اور یہ عید الفطر میں بھی اللہ تعالیٰ کے تقاضے ہیں، جیسا کہ آپ تینوں حضرات اس میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مثال دی کہ یتیم بچے کو گھر لے گئے، نماز کو دیر کر دی، اور ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے فرمایا تیار کرو، اس کو کپڑے پہناؤ، نہلاؤ، ہمارے گھر بیٹا ہے یہ ہمارے لیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کا باپ نہیں ہے تو میں اس کا باپ ہوں، میں اس کا باپ ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم میں سے کتنے لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بہت ساری باتیں ہیں اس ذیل میں۔ میں ذرا کچھ بات کروانا چاہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی کبریائی جو ہم بیان کر رہے ہیں اور جو ہم تکبیرات پڑھ رہے ہیں، ان تکبیرات کی روح کیا ہے اور اس روح کا تقاضا ہم سے کیا ہے، امت سے کیا ہے؟ ارشاد۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو ایک بہت معروف شعر ہے، زباں سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو عید کا سب سے بڑا پیغام عودتنا علی الاسلام، ہم اسلام کی طرف واپس آئیں۔ دیکھیں ہماری نگاہیں خیانت تو نہیں کرتی، ہماری زبان سے غلط الفاظ تو نہیں نکلتے، ہماری سماعت تک کسی کی غیبت اور بہتان تو نہیں پہنچتے، ہمارے ہاتھ کسی پر ظلم تو نہیں ڈھاتے، ہمارے پیر کسی غلط جگہ تو مجھے نہیں لے جاتے، میرے دل میں کسی کے لیے کینے و کدورت تو نہیں آتی، میرے دماغ میں غلط خیالات تو نہیں آتے، میں مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤں۔ ادخلوا فی السلم کافہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ۔ اللہ اکبر۔ اے ایمان والو، ایمان لاؤ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کلمہ پڑھ کے داخل ہو چکے ہو، اب دل کو تازہ کرو، دماغ کو تازہ کرو، اپنے پورے نظام حیات پر غور کرو، کیونکہ ایمان اور عمل صالح ساتھ ساتھ ہے، ساتھ ساتھ ہے۔ جائزہ لو کہ کہاں کہاں تم اللہ کی کبریائی کے خلاف بات کرتے ہو۔ یہ بات آفیسر نے کہی ہے، اگرچہ اللہ کے خلاف ہے، میں کرنے پر مجبور ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کی کبریائی کے مقابلے میں کسی کی بات نہیں مانی جا سکتی۔ باپ نے کہا یہ کام کرو، اللہ کہتا ہے کہ مت کرو، تو کیا تقاضا ہے کہ میں باپ کی بات مانوں یا اللہ کی بات مانوں؟ میرے باس نے کہا ہے کہ یہ کام کرو، اللہ کہتا ہے کہ مت کرو، تو میں باس کی بات مانوں یا اللہ کی بات مانوں؟ میرا ایک بہت ہی رئیس ہے، بہت بڑا احسان کرنے والا مجھ پر ہے، اس نے یہ بات کہی ہے، لیکن یہ بات اللہ کے خلاف ہے، تو کیا میں کروں؟ تو عیدنا عودتنا الی الاسلام۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ عید الفطر میں خاص طور سے ان تکبیروں کو بار بار دہرایا جاتا ہے، بار بار دہرایا جاتا ہے، اللہ اکبر، تاکہ انسان کے ذہن میں راسخ ہو جائے، اور یہ بات ایسی راسخ ہو کہ پوری زندگی پر محیط ہو جائے۔ میں ہر معاملے میں جب کوئی معاملہ پیش آ جائے تو میں پیش نظر رکھوں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، میں اس کی کبریائی کا اعلان کرتا ہوں، ہر نماز میں بار بار کہتا ہوں اللہ اکبر، اللہ اکبر، شروع بھی اللہ اکبر سے کرتا ہوں، اور اس کے ہر رکن کو انجام دیتے ہوئے اللہ کی کبریائی کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے نہیں کہ ہم صرف اللہ اکبر صرف مسجد میں ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف اللہ اکبر نماز کے دوران ہے، نہیں، اللہ اکبر ہر آن ہے۔ میں گھر سے نکلتا ہوں، نامحرم پر نگاہ پڑتی ہے تو یہ اللہ کی کبریائی کے خلاف میں دیکھ رہا ہوں اس کو، میں رشوت دے رہا ہوں، اللہ کی کبریائی کے خلاف کر رہا ہوں، میں ملاوٹ کر رہا ہوں، اللہ کی کبریائی کے خلاف کر رہا ہوں، میں بندگان خدا کے حقوق کو پامال کر رہا ہوں، یہ حقیقتاً اللہ کی کبریائی کے خلاف کر رہا ہوں۔ بندے مومن پر فرض ہے کہ اپنی پوری زندگی اس بات کو پیش نظر رکھے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز ہو، میری عبادتیں ہوں، میری زندگی ہو، میری موت ہو، سب اللہ کے لیے ہیں۔ تو میں دیکھنا یہ ہے کہ میں
عید الفطر کے موقع پر جو میں نے اتنی تکبیریں کہیں، ان کا ہماری اپنی زندگی پر کتنا اثر ہوا؟ سبحان اللہ، زندگی پہ کتنا اثر ہوا. اور آپ نے کہا سبحان اللہ، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. میری عبادات، میری قربانیاں، میری زندگی، میری موت سب اللہ کے لیے ہے. اسی بات کو ذرا لے کے آگے چلتے ہیں. بہت ساری باتیں، سوالات ہم سیکھنا چاہ رہے ہیں آپ سے. یہ جو رمضان میں ایک خاص ماحول بنا ہوا ہوتا ہے پوری ریاست پر، شہروں میں، گلیوں میں، محلوں میں، اور وہ ایک رمضان کی برکتیں ہوتی ہیں، رمضان کا نور ہوتا ہے جو چھایا ہوا ہوتا ہے. دن میں صیام، رات کو قیام. مفتی صاحب، رمضان کے اثرات شوال میں کیوں غائب ہو جاتے ہیں؟ ارشاد فرمائیے. مسجدیں وہ کیا کہتی ہیں؟ مسجدیں جگہ نہیں ملتی رمضان کے مہینے میں. ہمیں مسجد میں جاتے ہوئے اندر کیسے جائیں گے؟ باہر تک صفیں. لیکن چاند نظر آیا، محسوس یہ ہوا کہ رمضان تو ایک مہمان ہے، اور مہمان ہمیں کچھ بتا کر گیا ہے. اللہ تعالیٰ کی کبریائی جو کیا آپ نے سبحان اللہ کا جملہ عطا فرمایا کہ اللہ اکبر صرف مسجد میں ہی نہیں ہے، اللہ اکبر مسجد کے باہر بھی ہے. تو شوال میں رمضان کے اثرات نظر کیوں نہیں آتے؟ دیکھیں حنیف صاحب، دو بڑی بنیادی باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اسلام نے جو عید کا کانسیپٹ دیا تھا نا، جس کے اندر تکبیرات آئیں، نماز آئی، ذکر اذکار آئے، دوسروں کے ساتھ مدد و معاونت اور نصرت آئی، بیسیکلی اس وقت جتنی بھی تہذیبیں تھیں اسلام کے اطراف میں جو پرستی تھیں، جس کے اندر پرشین سویلائزیشن وہاں پہ موجود تھی، ایجپشن موجود تھے، رومنس موجود تھے، گریک تو انڈر سپرویژن آ گئے تھے. ان تمام کیا جو خوشی منانے کا کانسیپٹ تھا نا، وہ کانسیپٹ یہ تھا کہ وہ خوشی مناتے ہوئے خود کو مادر پدر آزاد سمجھتے تھے. وہ شراب نوشی بھی جائز سمجھتے تھے خوشی کے موقع پر، وہ زنا کاری بھی جائز سمجھتے تھے خوشی کے موقع پر، وہ موسیقی اور دھن بھی جائز سمجھتے تھے خوشی کے موقع پر. اور ہر الٹ کام جو کہ اللہ کی نافرمانی کا ہوتا تھا وہ اس کو خوشی کے وقت اپنے اوپر جائز سمجھا کرتے تھے. اسلام نے جو خوشی کا کانسیپٹ ہمیں دیا، اور یہ جو تکبیرات کی بات اس طرف حضرت نے اشارہ فرمایا، وہ بنیادی طور پہ ہمارے لیے پیغام ہی یہ ہے کہ تم نے خوشی منانی ہے تو اللہ کی بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق اور اس کی متعین حدود کے اندر رہتے ہوئے منانی ہے. ایسا نہیں ہے کہ عید کا دن جب تمہارے لیے آ گیا تو اب تم بھی اپنے آپ کو دیگر تہذیبوں کی طرح مادر پدر آزاد سمجھو، تمہارے اندر بھی کلبس کے اندر ڈانس اور ناچ اور گانا شروع ہو جائے، تمہاری ابھی شراب نوشی عام ہو جائے، تمہاری ابھی زناکاری اور بدکاری کی محفلیں سجے، تمہاری ابھی موسیقی کے تمام معاملات شروع ہو جائیں، جس طرح ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں خاص طور پر دیکھتے ہیں. اب جو آپ کا سوال آ گیا کہ جی وہ اثرات کہاں چلے گئے، دیکھیں حنیف صاحب، بنیادی بات یہ تھی کہ ہم نے روزے کا فلسفہ نہیں سمجھا. اگر اس فلسفے کو سمجھ لیتے تو یہ مسئلہ ہمارا حل ہو جاتا. جیسے نماز کے بارے میں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، نماز بے حیائی اور بےغیرتی سے روکتی ہے. اگر ایک شخص نمازی ہے لیکن بے حیائی اور بےغیرتی سے نہیں بچ رہا تو اس کا مطلب یہ ہوا پھر اس نے نماز نہیں پڑھی، کچھ اور پڑھا ہوگا، ظاہری پریکٹس کر کے آیا ہوا ہے. اسی طرح ایک بندہ روزہ رکھ رہا ہے، اپنے آپ کو صبح اٹھا رہا ہے، شام کو اللہ کے حکم کے مطابق کھا رہا ہے، سارا دن بھوک پیاس برداشت کر رہا ہے، لیکن اس کے ذہن کے اندر صرف یہ ہے کہ میں یہ جو ظاہری طور پر پریکٹس کر رہا ہوں اس کا نام عبادت ہے. تو یہی وہ پرابلم ہے جس کی وجہ سے ہم معاشرے میں اس عبادت کے اثرات نہیں دیکھتے. اگر بندہ مومن کے ذہن میں یہ واضح ہو جائے کہ یہ جو ہماری ٹریننگ کرائی جا رہی ہے بنیادی طور کے اوپر ایک مہینے ہمیں اس قدر سخت پابندیوں میں اس لیے جکڑا جاتا ہے تاکہ ہمیں باقی کے 11 مہینے اللہ کی اطاعت میں گزارنے کی عادت پڑ جائے. اب ہم اس مہینے کو انتظار کرتے ہیں، یار یہ ختم ہوگا تو ہم کھل جائیں گے. تو بھائی ختم ہونے کے بعد جو کھلے گا وہ شیطان ہوتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہوتا. مسلمان تو مہینہ ختم ہونے کے بعد اور زیادہ نادم ہوتا ہے کہ اب وہ رحمتیں وہ برکتیں مجھ سے دور ہو گئیں، تو اب مجھے اور زیادہ جستجو کرنی چاہیے اللہ کا قرب پانے کے لیے تاکہ میں اللہ کی رحمتوں کو زیادہ سے زیادہ سمیٹ سکوں. تو بنیادی طور پہ مسئلہ یہ ہے کہ شوال میں جو اثرات نظر نہیں آتے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے رمضان کے اندر صرف بھوکا اور پیاسا رہنے کو عبادت سمجھ لیا ہے. اگر ہم اس کی روح اور فلسفے کو سمجھیں گے جو قرآن بتا رہا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی والی زندگی گزارنے کا اپنے اندر جوش اور جذبہ پیدا کر سکو، تو جب ہمارے اندر یہ شعور اجاگر ہو جائے گا تو انشاءاللہ رمضان کے اثرات بھی ہم پورے معاشرے پر برستے ہوئے دیکھیں. سبحان اللہ. اور رمضان کے اثرات شوال میں بھی اور آگے بھی نظر باقی آتے 11 مہینوں میں نظر رہیں گے. ادخلوا فی السلم کافہ، جو علامہ صاحب بار بار قرآن کریم کی آیت تلاوت آپ نے فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ،
لا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اللہ کھلا دشمن ہے شیطان، تو ہم کیوں اس کے راستے پر چلنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں؟ اس سے پہلے کہ میں آج کے پروگرام کا آخری سوال رکھوں، میں چاہتا ہوں مفتی صاحب جو شوال کے 6 روزے ہیں ان پر گفتگو فرما دیجئے آپ، کہ شوال کے 6 روزے، اس کے بعد میں تھانوی صاحب کی خدمت میں عید آزاداں شکوہ ملک و دیں وہ سمجھوں گا میں. دیکھیں حدیث شریف کے اندر شوال کے 6 روزوں کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جس نے رمضان شریف کے بعد شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھے تو اس کو گویا پورے سال روزے رکھنے کا اجر و ثواب ملتا ہے. اور یہ بات اس حدیث سے واضح ہے اور قرآن کی اس آیت سے واضح ہے کہ ایک نیکی کا بدل 10 ہے. تو 30 روزے ہو گئے رمضان شریف کے، تو 300 دن وہاں کور ہو گئے، اور 6 روزے جب ہم شوال کے کر لیتے ہیں تو ریمیننگ 60 روزے ہمارے کور ہو جاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے پورے 360 دن کے دورانیے میں ہمیں روزہ رکھنے کا اجر ملتا ہے. اس وجہ سے عید کے اگلے دن سے چاہیں تو جب سے شروع کر دیں اور چاہیں تو 2-3 دن کے بعد بھی اس کو شروع کیا جا سکتا ہے، لیکن شوال کے مہینے میں جو بھی 6 روزے رکھے گا اس کو پورے سال روزے رکھنے کا اجر و ثواب. اور ضروری نہیں کہ 6 روزے یہ لگاتار رکھیں، یہ متواتر ہوں، اس میں گیپ بھی ہو سکتا ہے. اور عید کا پہلا دن چھوڑنے کے بعد آپ کسی بھی دن چاہیں اس کو شروع کر کے 6 روزہ نہیں مکمل کر رکھا جا سکتا. کلیئر ہو گئی بات. تھانوی صاحب، علامہ صاحب اور مفتی صاحب، اب ایک سوال میں رکھ رہا ہوں کیونکہ بالکل لاسٹ منٹ جاری ہیں پروگرام کے. اقبال کا شعر یاد آتا ہے نا، یہ پوری گفتگو، پورا فلسفہ اللہ تعالیٰ کو ہم سے کیا مطلوب ہے، اللہ تعالیٰ اس امت کو کس طرح عید کے دن دیکھنا چاہتا ہے، وہ آپ تینوں افراد نے، معزز علماء نے بتا دیا ہمیں. کس درد سے اقبال کہتا ہے کہ عید آزاداں شکوہ ملک و دین، عید محکومہ ہجوم مومنی. تو یا ہم جب جاتے ہیں بڑے بڑے میدانوں میں نماز پڑھ رہے ہیں عید کی، تو ہمیں شکوہ ملک و دین نظر آتا ہے یا گروہ مومنی نظر آتا ہے؟ ایک تو آزادی بمانہ آزادی، جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھارت سے آزادی دلوائی 1947 میں. ایک آزادی یہ ہے کہ کیا ہم اللہ جل جلالہ کے احکام پہ عمل کرنے والے قوم ہیں. میں عید منانے تو نکلا، آپ بھی نکلے، ہم نے عید منائی، خوشی کا دن منایا، اللہ کی تکبیر بیان کی. لیکن کیا میں اللہ کی تکبیر بیان کرنے میں سچا ہوں؟ مجھے اپنا معاشرہ سچا نہیں لگتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں تو اپنے ملک میں انگریز کے قانون پہ عمل کرتا ہوں جو 1860 میں وہ بنا کے دے گیا تھا. میں اللہ کے اور اس کے رسول کے قانون پہ عمل نہیں کرتا بحیثیت قوم کے. میرا جو کلچر ہے پورے ملک کا، میرے خاندان کا، میرے محلے کا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے. میں کہاں سے آزاد ہوں؟ میرے ہاں جو شادی بیاہ کا طریقہ رائج ہے وہ مسلمانوں والا نہیں ہے، میرے مسلمانوں والا کلچر نہیں ہے، وہ تو دوسرے لوگوں کا کلچر ہے. میں کہاں آزاد ہوں؟ میرا بچہ جو بولی بولتا ہے، میں جو بولی بولتا ہوں، یا میرا صاحب جو بولی بولتا ہے، وہ میری تو وہ بولی تو وہ جانتا ہی نہیں ہے جو اسلامی بولی ہے، لیکن وہ بیچارہ قومی بولی بھی نہیں جانتا. میرا جو صاحب ہے وہ تو لباس بھی انگریز کا پہنے بیٹھا ہوتا ہے. میں کیا سچا اللہ اکبر کہہ رہا ہوں؟ میں جو نماز عید پڑھ رہا ہوں اور میں اپنے گھر سے جاتے ہوئے اور آتے ہوئے اللہ اکبر کی صدائیں لگا رہا ہوں، تو میں زبان سے تو اللہ کو بڑا کہہ رہا ہوں. لیکن میرے معاشرے میں تو انگریز کا قانون، انگریز کا لباس، انگریز کی بولی، انگریز کا کلچر، یہ تمام چیزیں اللہ اکبر کہاں گیا. ٹھیک ہے، حالات و واقعات یا گراؤنڈ ریلیٹیز بتاتی ہیں وہی جو تھانوی صاحب نے فرمایا، ایسے ہی ہو رہا ہے. حل اقبال کی نظر کیونکہ امت کے پیش رفت پر رہتی ہے ہمیشہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس شعر کے ذریعے بھی ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں جی کہ عید کے دن صرف آپس میں ملنے کی فکر نہیں کرو، شکر ہے مل کو دیں. ٹھیک، دیکھو کن باتوں میں ملک کی برتری ہے، کن باتوں میں دین کی برتری ہے. سبحان اللہ. اس کے لیے جدوجہد کا آغاز کرو. ٹھیک ہے، مسجد میں جاؤ، خطبہ سنو، اس کے بعد یہ فکر بھی کرو کہ میرے کس کام سے ملک کی بہتری ہے، ٹھیک، میرے کس کام سے دین کی پابندی نظر آتی ہے. سبحان اللہ. تو چاہتے ہی ہیں اقبال کہ ہم اپنی کوششوں سے، اپنی جد و جہد سے، اپنے طرز عمل سے، اپنی تقاریر سے، اپنے بندگان خدا سے ملاقات میں ہر موقع پر جو چیز پیش نظر ہو، ملک کا وقار ہو، دین کی سربلندی ہو. اس وقت اگر اس کو پیش نظر رکھا تو ہم نے عید منائی آزاد کی طریقے سے. سبحان اللہ. اور اگر صرف لوگوں سے مل لیے، یہ آزاد کی طرح نہیں ہے، یہ غلاموں کی عید ہے جو ایک دوسرے سے مل لیتے ہیں اور پھر جدا ہو جاتے ہیں. کوئی پتہ نہیں کہ میں کس لیے ملا. ملو تو دین کی شوقت کے لیے ملو.
ملو تو ملک کی سربلندی کے لیے ملو، گفتگو میں بھی پیش نظر رہے کہ میرا دین اس وقت کمزور ہو رہا ہے یا طاقتور ہو رہا ہے، اس بات کو پیش نظر رکھو کہ میرا ملک جو ہے وہ ارتقاء پذیر ہو رہا ہے یا زوال پذیر ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کنکلوڈ فرما دیجئے مفتی صاحب، اور یہی سوال جو رکھا تھا میں نے، دونوں معزز علماء نے اپنی گزارشات اور اپنا فلسفہ بیان فرمایا۔ یہ ہے دین کی روح، جو دین کا تقاضا، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ جب یہ تکبیر ہم بلند کر رہے ہیں میدان میں جا کر، اور جب اجتماعی طور پر سب مل کر پڑھ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، تو اس تکبیر کے اثرات معاشرے پر نظر آنے چاہیے۔ لیکن ملنا ملانا، ہنسی مذاق، ایک ٹھٹول، عید کے دن ہم دیکھتے ہیں ٹی وی پروگرامز، یہ 3 دنوں میں جو کچھ ہوتا ہے، تو وہ لگتا ہے ایسا ہے کہ ہم نے اس کو ایک محض رسم کے طور پہ لے لیا ہے عید کو۔ ارشاد فرمائیے حل اس کا اور کنکلوڈ کر دیجیے۔ دیکھیں انیق صاحب، بنیادی بات وہی ہے جس طرف دونوں نے اشارہ بزرگوں نے فرما دیا ہے کہ ہمارے اندر یہ شعور ہمیں اجاگر کرنا پڑے گا کہ اسلام نے اگر اجتماعیت کا کوئی درس دیا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے۔ اسلام جو تھا یہ پوری دنیا پر غالب ہونے کے لیے آیا تھا، نبی علیہ السلام کو غلبہ دین کے لیے بھیجا گیا تھا۔ جب امت کی کثرت کو میدانوں میں لے کر آیا گیا عید والے دن، تو بیسیکلی کفار کے اوپر یہ دہشت طاری کرنی تھی کہ مسلمانوں کی تعداد اتنی ہو گئی ہے، اگر تم لڑنے کے لیے آؤ گے تو بھی تمہیں دیکھ لیں گے، اور دوسری طرف اگر تم ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ گے تو تمہارا بھلا ہو جائے گا۔ اب ایشو جو ہماری یہاں آ رہے ہیں نا، جس کی طرف تھانوی صاحب نے کہا، ایشو تو بیسیکلی وہی ہے کہ عوام کی سطح پر ہمیں اللہ رسول یاد رہتا ہے، ذرا اوپر والی سطح پہ تھوڑے مسائل زیادہ ہیں۔ لیکن اگر آج بھی ہمارے اوپر کے جو عمائدین ہیں، جو سربراہ ہیں، جو کسٹوڈین ہیں ہمارے اس ملک کے، اگر ان کے اندر دینی شعور آج بھی اجاگر ہو جائے اور وہ اس مجمع کو اللہ اور اس کے رسول کی دین کی دعوت اور تبلیغ کے لیے استعمال کریں، دین کی سربلندی کے لیے استعمال کریں، اور یہاں پر اللہ کے دین کا نفاذ کر کے اللہ کے دین کی بڑھوتری کے لیے پورے مجمع کو یوٹیلائز کریں، تو وہ اثرات جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں نا عالمی سطح کے اوپر، وہ اسلام کے انشاءاللہ نظر آئیں گے۔ رمضان کے بعد عید کا پیغام ہمیں یہی ملتا ہے کہ ہم اللہ کی بڑھوتری کو، اللہ کے نام کو ہر جگہ بلند کریں، اپنی ذاتی زندگی میں بھی، اجتماعی زندگی میں بھی، قومی زندگی میں بھی، اور اس کے بعد جو معاشرتی زندگی ہے اس کے اندر بھی ہمیں اس کے ساتھ نظر آنے۔ سبحان اللہ، یہ عیدین کا اجتماعات اور خاص طور پر حج کا اجتماع، اس کو استعمال کرنا چاہیے دینی مقاصد کی تکمیل کے لیے، ایک ایجنڈا بنے پورے سال کا، اور اگلے سال رمضان میں یا اگلے سال عید میں یا اگلے سال حج میں اس ایجنڈے کو پہ ایک تنقیحی نگاہ ڈالی جائے کہ ہم نے کتنے گول اچیو کیے اور امت مسلمہ کہاں کھڑی تھی، کہاں تک پہنچی۔ مفتی عمران صاحب، میں آپ کا بڑا ممنون، آپ تشریف لائے۔ علامہ صاحب، میں بڑا شکر گزار آپ کا، آپ تشریف لائے۔ مولانا اسد تھانوی صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ خواتین و حضرات، عید الفطر ہم کیوں مناتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ 2 عیدیں ہمیں کیوں دی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کیسے بیان ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حمد آج کیسے بیان ہوگی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دین کے تقاضے کیا ہیں؟ دین کا شکوہ کیا ہے؟ ملک کا شکوہ کیا ہے؟ ہمارے معزز علماء نے ہمیں تعلیم کیا۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کو سلامت رکھے، اور آپ کی خدمت میں ایک بار پھر عید الفطر کی دلی مبارکباد۔ اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار بہروں